الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے تے محبت دے نال صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. انج پڑھو اسی ڈھڈی وال اندر پڑھ رہی ہیں. میرا آقا مدینے اندر سڑا درود سماعت فرما رہے ہیں. محبت دے نال آکھو صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. نکے بڑے سارے مل جل کے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. بعد حمد و ثنا میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج دی محفل پاک باسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے. دعا کرنا مالک و مولا میرا پڑھنا آپ احباب دا سماعت فرمانا اپنی پیاری بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے، اور صوبیدار صاحب دی اہلیہ دی اللہ کریم اس محفل پاک دے صدقے دے نال بخشش و مغفرت فرماوے. بس چند گھڑیاں مل جل کے بیٹھنا اور ذکر کرنا اور انج کرنا جی میں ذکر کرنا دا حق ہے. سامعین ذی احتشام، مختصر جے وقت اندر اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جتھے جتھے اللہ کریم نے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا، اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا، نال ہی اللہ نے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دا بھی حکم دیتا ہے. فرمایا میری بندگی اور میری عبادت، فرمایا میری بندگی میری عبادت میرے بندو تو سکرنی. اگر قرآن کریم دا ترجمہ سماعت فرماؤ، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدو کہ تم نے کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی. مولا پھر کیا کریں، کیا حکم ہے؟ فرمایا الا ایاہو، سوائے اس پروردگار کے تم نے کسی اور کی عبادت کرنی ہی نہیں.
तुसा सिर्फ अल्लाह नू बुलाना, अल्लाह दी इबादत। आओ दोस्ताने गिरामी कदर, फरमाया वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। फरमाया तेरे रब दा फैसला है तुसा किसी दी बंदगी ती इबादत नहीं करनी। मौला फिर की करना है, किस दी बंदगी करनी है, किस दी इबादत, केनू पूजना है, केनू याद करना है। फरमाया इल्ला इय्याहु, और किसी होर नू याद नहीं करना, मैं रब नू याद करना है। सोने मिठे मुहम्मद दे रब नू पुकारोगे, मैं तुहाडियां पुकारां भी सुन लवांगा, तुहाडी पुकार मैं रब सुनागा। मेरी बंदगी तुसा करनी है, मेरी इबादत तुसा करनी है। मौला होर की हुक्म है, फरमाया वा बिल वालिदैन इहसाना। मेरे रब ने फरमाया माँ बाप दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आना, अच्छा रवैया रखना है, अच्छे अखलाक दे नाल बोलना है, सोहनियां सोहनियां ते मिठियां मिठियां गल्लां करनियां ने। ए ना होवे बाप तेरे नाल बोल रहा होवे, तेरा दिमाग कम ना कर रहा होवे। ए ना होवे तेरा बाप तेनू बुलावे, तेरा बाप तेनू अपने मने सदे तो किते होर वल तक रहा होवे, किते होर वल जा रहा होवे। फरमाया माँ बाप दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आना, चंगे अच्छे अखलाक दे नाल पेश आना। फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जिन्हों कुरान मजा देवे होए बोले मुहब्बत दे नाल सुभान अल्लाह। फरमाया उन्हां दुआं दे नाल तुसां मुहब्बत दे नाल बोलना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ते अल्लाह दी बारगाह विच दुआवां भी मंगना है। मौला जिवें मेरी जिंदगी विच, जिवें मेरे बचपने विच इन्हां मेरे ते एहसान कीता, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर मजा आया तो कुरान दी और सुनो। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन इहसाना। कुरान पढ़ रहे हैं, कोई आम बंदे दा कौल नहीं, अल्लाह दा कुरान कह रहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, अल्लाह दी इबादत ते बंदगी करनी है। वला तुशरिकू, अल्लाह दे नाल किसी नू शरीक भी नहीं करना। मौला होर की हुक्म है, फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना। माँ बाप दे नाल अच्छा अखलाक दे नाल बोलना है, चंगियां गल्लां करनियां है। बुढ़े हो जावन ते उन्हां दा ख्याल करना है। ए ना होवे बुढ़े हो जावन ते परे कर दे। वो फरमाया ना ना, हुजूर दा एक बड़ी सोहनी जी वाकया और सोहनी जी हिकायत तुहानू सुनाना। इस कुरान दे आयत दी निस्बत दे नाल ताल्लुक रखण वाली। एक आदमी, उसदा वालिद बुढ़ा हो गया। जब वालिद बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बाप को उठाकर जंगल में लेकर गया। एक कंबल उसके पास था, उसने वही कंबल बाप को दिया, कहने लगा तुम जंगल में रहो, यहां पर गुजारा करो। माँ प्यो बुढ़ा हो जावे तो जंगल च रखना चाहिए या कोर रखना चाहिए? हाय मोहब्बत अला को रखना चाहिए। ये नेमत होंदियां ने। कहता है मेरे बाप तू जंगल अंदर आना है, जंगल अंदर जिंदगी गुजारनी है। बाप नू एक कंबल दे के ते छोड़ के आ रहा है। खुदा दी इज्जत दी कसम नाल उसदा नन्ना जिहा पुत्तर भी उहदे नाल है। जो नन्ने जिहा पुत्तर ने वेखा दादे जान नू जंगल अंदर मेरा बाप छोड़ के आ रहा है। नन्ना जिहा बच्चा कहंदा है अब्बा
اے دادی جان نو جنگل چھوڑ کے جا رہے ہو, ایک کمبل دے کے جا رہے ہو, تھوڑی دیر رک جاؤ, میرا دادی جان نال کم میں ایک کم کر کے آ رہے ہوں. اور ننا جے بچہ جا کے کہندا ہے دادا, دادے نے اکھیاں دے نال لایا, نالے بوسا دیتا, نالے کدے رخسار تے بوسا دے رہا, کدے پشانی تے بوسا دے رہا, چم کے کہندا ہے میرے بیٹے کی گل ہے, کی حکم ہے؟ اور کہندا ننا جے بچہ بول کے کہندا ہے دادا جڑا کمل تینو میرا باپ دے کے جا رہا ہے, اس کمل دا ایک ٹکڑا مینو دے دے وہ تاکہ میں اپنے کول سنبھال کے رکھ لواں. او دا باپ کہندا ہے او میرے بچے تیرے واسطے میں کڈے سونے سونے کپڑے گھر لے کے آیا, کڈے سونے سونے کمل گھر لے کے آیا, پھر دادے کولو کیوں لے کے آ رہے آئے؟ او کہندا ہے ابا جان اج تسی دادی نو اتنے چھوڑ کے جا رہے ہو, کل جدو تہاڈا وقت آوے گا میں جوان ہوواں گا, تسی بڑھاپے دی حالت اندر آ جاؤ گے. اے ابا جان کل تہانوں میں اتنے چھوڑ کے جاواں گا, ایک کمل دا ٹکڑا تہانوں دے کے جاواں گا. خدا دی عزت دی قسم ہے جدو اس دے باپ نے گل سنی اکھیاں چو چھم چھم آنسو آن لگ پے, رو کے کہندا ہے ہائے میرے کولو کتنی بھول ہو گئی, کتنی غلطی ہو گئی, او بھول ہو گئی میرے کول. کہندا ہے میں معافی منگدا واں, اپنے باپ نو نال لیا, نال لا کے گھر چلا گیا. میرے دوستو اے گل خدا دی عزت دی قسم ہے, اج اسی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال نہ پیش آواں گے, کل تیری میری اولاد ساڈے نال اسی طرح کرے گی, کل ساڈے نال تیری میری اولاد اسی طرح کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا مشہور واقعہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ممبر شریف تھے آپ چڑھ رہے سن, حضور نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ بڑا عجیب جہا منظر ہویا, کی گل ہے یا رسول اللہ آمین 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 کہندے گئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا آج جبریل دعا منگن والا سی, مصطفیٰ آمین آکھن والا سی. فرمایا جبریل دعا منگن والا, میں مصطفیٰ آمین آکھن والا. یا رسول اللہ جبریل کے دعا منگی؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک دعا اے منگی, یا رسول اللہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو حالت زندہ پاوے, اپنی زندگی اندر موجود پاوے اور انہاں دی خدمت نہ کرے, یا رسول اللہ اس دی ناک خاک آلودہ ہو جاوے, اور نست و نابود ہو جاوے, برباد ہو جاوے. میرے کریم نے فرمایا آمین. ایک مرتبہ حضور دی بارگاہ اندر ایک صحابی آیا, کہندا یا رسول اللہ میرا سب تو زیادہ حقدار کون ہے, کس تے میرا حق زیادہ, کس دے نال میں محبت زیادہ کراں؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. دوسری مرتبہ کہندا پھر حضور نے فرمایا پھر تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرمایا تمہارا باپ. فرمایا تمہارا باپ تمہارے سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ وجہ کیا وجہ ہے, سب سے محبت کی زیادہ ماں کیوں مستحق ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اس لیے تمہاری ماں سب سے زیادہ محبت کی مستحق وہ ماں ہی ہے جس نے تمہیں اپنی پیٹ میں 9 ماہ رکھا. یہ تکلیفیں تیری ماں سہتی رہی, تکلیفیں برداشت کرتی رہی. تیرا باپ تو کبھی پہلو کے بل لیٹ جاتا, کبھی کیسے لیٹ جاتا, تم سب آرام کرتے ہو لیکن تمہاری ماں تکلیف برداشت کرتی رہتی ہے. فرمایا اس لیے آپ نے فرمایا تمہاری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے تیری محبت کی. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر دوسری مرتبہ کیوں فرمایا؟ حضور نے فرمایا جب وہ تمہیں پیدا کرتی ہے خدا کی قسم وہ موت کے منہ سے نکل آتی ہے, موت کے منہ سے نکل کر تمہیں پیدا کرتی ہے. فرمایا اس لیے ماں کا زیادہ حق ہے. تیسری بار رسول اللہ نے فرمایا ساری زندگی وہ تیری خدمت کرتی ہے, کبھی وہ اپنی جگہ پر تجھے سلاتی ہے, خود گیلی جگہ پر آرام کرتی ہے, تجھے سوکھی جگہ پر بٹھا دیتی ہے, تجھے سوکھی جگہ پر سلاتی ہے,
خود گیلی جگہ پر سونا گوارا کرتی ہے۔ فرمایا اس لیے تیری ماں تیری زیادہ محبت کی مستحق ہے۔ فرمایا تیرا باپ اس لیے تیری محبت کا مستحق ہے، وہ تیری خدمت کرتا ہے، تجھے پروان چڑھاتا ہے، تیری پرورش کرتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے تمہارے ماں باپ تمہاری محبت کے مستحق ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تم ماں باپ کی خدمت کرو، میں محمد جنت کی بشارت تمہیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا تم ماں باپ کی خدمت کرو، میں محمد تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے تو اتنی دیر میں حضور کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور کے قریب قریب آتی گئی، ہم نے دیکھا کہ نہ دائیں جانب کوئی بندہ نہ بائیں جانب کوئی بندہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی حضور کی نگاہیں جھکتی گئیں۔ یہ محبت کا پہلو تھا۔ خدا کی قسم جیسے جیسے وہ قریب آتی گئیں حضور کی نگاہیں جھکتی گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بوڑھی سی عورت، بوڑھی سی مائی، وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے زمین پر کریم آقا کی بارگاہ میں آئی۔ جیسے ہی حضور کے پاس آئی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نے اپنی کالی کملی اتاری اور ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی، اس عورت کے قدموں میں بچھائی۔ ہم حیران ہو گئے، یہ کالی کملی خدا کی قسم حضور کے جوڑوں کو پکڑنے کے لیے جبریل عرش معلیٰ کو چھوڑ کر آتا ہے۔ جس جبریل کی یہ حال ہے کہ کبھی حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی حضور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، جبریل حضور کے پاس آنے کی تمنا کرتا ہے۔ یہ مائی کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جتنی دیر وہ حضور کے پاس بیٹھی رہی، جب وہ حضور کی جانب دیکھتی تھی تو حضور کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھی، حضور نیچے دیکھنے لگ جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ دائیں جانب دیکھتی تو حضور اس کے چہرے پہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے، حضور ان کی جانب دیکھتے۔ صحابہ کہتے ہیں یہی آسنا تھی، یہی معاملہ چل رہا تھا۔ ہم نے دیکھا تھوڑی دیر وہ مائی بیٹھی، پھر وہ اٹھی، حضور نے اپنی کالی کملی زمین سے اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈالی۔ حضور نے ساتھ ساتھ جیسے وہ مائی چلتی گئی حضور بھی الوداع کہنے کے لیے ساتھ چلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا پھر بعد میں جب وہ مائی گلی کی نکر سے مڑی، حضور واپس آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڈھی مائی کون ہے؟ یہ مائی کون تھی؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے یہ کون تھی؟ کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ کوئی اور نہیں، میری رضائی ماں حلیمہ تھی۔ فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ تھی۔ خدا کی قسم حضور نے جس رضائی ماں سے اتنی محبت کی، اور پھر تو اور میں اپنی ماں سے کیوں نہ محبت کریں، کیوں نہ پیار کریں؟ میرے دوست میرے آقا نے رضائی ماں کے ساتھ محبت کی، رضائی ماں کے ساتھ پیار کیا، لوگوں کو بتایا لوگوں یہ میری رضائی ماں ہے حلیمہ۔ اگر عام نہ ہوتی خدا کی قسم میں نہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی یا محمد، اے محمد میری جانب آ جا۔ حضور فرماتے ہیں میری ماں مجھے بلاتی، یاد کرتی، میں فوراً اپنی ماں کی خدمت میں آ جاتا، وہ اپنی ماں کے پاس آ جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں آ جاتا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عظمتا کی سناواں ماں دیاں، مل کے آنکھوں عظمتا کی سناواں ماں دیاں، تار دنیا دے دعاواں ماں دیاں۔ نہیں سارے او بولو جڑے ماں دے نال محبت کرنے والے، مل کے آکھو عظمتاں کی سناواں۔ اتھے ایک گل سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جی عمر حضور دی، حضور نو ابو جہل نے تھپڑ ماریا، حضور گلی وچ بہ کے نہ رون لگ پے۔
اکھیاں وچوں آنسواں دا سیلاب. ہائے مدینے والا جدو روندا ہوئے گا کیڑا سونا لگدا ہوئے. حضور رون لگ پہ اکھیاں چوں ہنجواں دا سیلاب. تے حضور جدو روندے پہ حضور دے چچا نو پتہ چلیا. آپ آئے, آپ نے پوچھا بیٹا محمد کی ہوئی؟ آپ نے کہا حضور بالکل رون لگ پہ اکھیاں چوں آنسو ہنجواں دا سیلاب. حضور جواب نہ دیتا. پھر کیا بیٹا محمد کی ہوئی؟ لیکن حضور جواب نہیں. دوبارہ کیا محمد کی ہوئی؟ نال بندہ کھلوتا صحابہ وہ کہندے نے حضور نو ابو جہل نے ماریا. حضور نو ابو جہل نے ماریا. میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, حضور رو رہے ہیں. میرے کریم آقا رو کر کہتے ہیں کاش اگر میری ماں ہوتی یہاں پر مجھے رونے نہ دیتی, میری آنکھوں میں آنسو آنے نہ دیتی. خدا کی عزت کی قسم چچا سے یہ گوارا نہ ہو سکا. دوڑ کر گیا, ابو جہل کو زخمی کر کے آیا اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے اے بیٹے محمد میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. لیکن میرے آقا نے فرمایا ہائے کاش اگر میری ماں ہوتی میرے سارے بدلے لے لیتی. یہاں پر حضور نے روئے. اسی لیے تو محبت والے کہتے ہیں عظمتہ کی سنا ماں دیا تار دنیا نے دعا مل کے آنکھو عظمتہ کی سنا ماں دیا تار دنیا لے دعا ماں دیا اور رو پے پیارے مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں. مل کے آنکھو یاد جد آیا وفا ماں دیا عظمتہ کی سنا ماں دیا تارے دنیا نے دعا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آوی ماں دے تارے ہوئے نے, ماں دے تارے ہوئے. میرے کریم آقا دے علماء حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے علماء نے پانی دا پیالہ منگیا ہے. علماء کہندے نے سردیاں دی سخت سردیاں دی رات, ٹھنڈی سردیاں دی رات بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات نو اٹھ کے پیالہ پانی دا لے کے ماں دی سراندی وال کھلو کے انتظار پہ کر دینے ماں اٹھے پیالہ پانی دا پیش کر دیں. ماں اٹھے تے پیالہ پانی دا دیواں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتظار پہ کر دینے. صبح ہوئی مؤذن نے جدو اذان دیتی اللہ اکبر, مؤذن نے اذان دیتی. ماں دی آنکھ کھلی. ماں نے ویکھیا بایزید بستامی میرے سرانے وال کھلو کے پیالہ پانی دا پکڑا ہوا ہے. خدا دی عزت دی قسم ماں کہندی ہے بایزید کس وقت دا کھلوتے آئے. بایزید رو کے کہندا ہے ماں ادھی رات دا کھلوتا ہویا, ادھی رات ہو گئی, ادھی رات دا کھلوتا ہویا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میری ماں نے جدو یہ گل سنی ماں نے ہتھانو اٹھایا دعا منگیے. میرے ود آپ فرماندے نے جدو میری ماں دعا منگیے میرے قدم زمین تے سن نگاہ عرشاں دے پہنچ گئی. آپ میرے قدم زمین تے سن نگاہ عرشاں تے پہنچ گئی ہے. تو پھر میں کیوں نہ آکھاں عظمتہ کی حالا بھی جڑا نہیں بولا کنجوسی نہ کرو محبت نال عظمتہ کی سناوا ماں دیا تار دنیا لے دعا ماں دیا مل کے آنکھوں تار دنیا نے دعا
میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے بھائی بھایا دے دردی ہو دیا تے بھائی بھایا دیا باوا باپ سردا تاج محمد تے ماں ٹھنڈی چھاوا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ بندگی کرنی ہے تو صرف اللہ کی، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا اپنے ماں باپ دے نال اچھی اخلاق دے نال پیش آؤں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں تمہارا ماں باپ بلائے اور کوئی بات کرے اور تمہارے جسم کے اگر رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تو فرمایا یہ بھی بے ادبی کے اندر شمار کیا جائے گا، یہ بھی گستاخی ہوگی، یہ بھی بے ادبی ہوگی۔ آج اگر بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہے، کوئی مشورہ کرے، کوئی معاملات طے کرے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی تو انہوں نہیں پتا، معاملات بڑے ہور ہو گئے نے، وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم وہ باپ جس نے ساری زندگی تمہیں پالا ہو، آج اسے تو کہتا ہے ابا جی تم معاملات کی نزاکت کو نہیں جانتے، معاملہ اور ہو گیا ہے، معاملات بدل گئے ہیں۔ ارے نوجوان کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم تیری میری عقلوں پہ پردے آ گئے ہیں۔ یہی ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں بندہ ان سے ایسی باتیں کرے، فرمایا تو ان کی خدمت کرتا جا، اللہ تیرے مقدر میں جنت کو لکھتا چلا جائے گا۔ تو ان کی خدمت تو کر، کبھی ان کی خدمت کر کے دیکھ تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر کہنے لگے یا اللہ جنت میں یہ بتا میرا ساتھی کون ہوگا، محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، بس آخری بات کر کے اجازت، کہتے ہیں یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون؟ فرمایا موسیٰ یہ پوچھنا چاہتا ہے پھر جا فلاں ملک کے اندر فلاں جگہ چلا جا، وہاں پر ایک کسائی ہوگا، میں نے وہ جنت میں تیرا ساتھی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ حیران، کسائی ہو وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یہ کیسے ممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کسائی اللہ کے نبی کا ساتھی بنے؟ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وجہ کیا ہے، کیوں میرا ساتھی بنایا؟ فرمایا موسیٰ میں بتاؤں یا خود جا کے دیکھے گا؟ موسیٰ میں بتاؤں یا خود جا کے دیکھے گا؟ حضرت موسیٰ سے کہا خود جا کے دیکھ، میں نے کیوں تیرا ساتھی بنایا۔ حضرت موسیٰ چلے، جا کر اس کسائی کی دکان پر جب آپ پہنچے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کسائی آیا صبح کے وقت، اس نے گوشت بنایا، اچھا سا گوشت ایک جانب رکھ دیا، دوسرا گوشت کاٹ کر لوگوں کو دینے لگا، فروخت کرنے لگا۔ جب شام ہوئی وہی گوشت اٹھایا، اپنے کندھے پہ ڈالا، گھر چلنے لگا تو حضرت موسیٰ قریب ہو کر کہتے ہیں اے کسائی آج میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، آج میں تیرا مہمان تو میرا میزبان۔ وہ کہتا ہے بسم اللہ۔ پرانے لوگ ہوتے تھے وہ مہمانوں سے گھبراتے نہیں تھے، جیسے آج ہمارا مہمان آئے نا پہلے فون کر دیتا ہے جناب آج تہاڈا مہمان کوئی ول عرشہ خدمت کرائے، ول پکا رکھائے۔ اس لیے پہلے مہمان ایسے نہیں تھے، خدا کی قسم، اور پہلے میزبان بھی ایسے نہیں تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے۔ مہمان آتا ہے تو وہ رزق ساتھ لے کے آتا ہے، وہ جاتا ہے تو تمہارے گھروں سے مصیبتیں بلائیں غم ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت موسیٰ نے کہا آج میں تمہارا مہمان تم میرے میزبان۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جناب آ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ اس کے ساتھ گئے، گھر میں پہنچے تو وہ کہنے لگا اے بزرگ، جانتا تو نہیں تھا کہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں پر بیٹھیں، میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب اس نے کھانا تیار کیا وہ کہنے لگا آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ کھلا دوں۔ وہ کہنے لگا میرا یہ معاملہ ہے، میں یعنی خود بعد میں کھاتا ہوں، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بھی اسی تاڑ میں تھے، دیکھوں تو صحیح کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے میرا ساتھ عطا فرمایا، کیا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھنے لگے، آپ نے فرمایا اچھا چلو تو ماں کو کھلا، باپ کو کھلا، میں بھی تو دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ اس نے کہا آ جا۔
حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں پہلے وہ گیا اپنی ماں کے پاس، اپنے منہ میں لقمہ ڈالا، چبا کر اپنے منہ میں اچھی طرح اسے پیس کر پھر ماں کے منہ میں دیتا ہے، کبھی باپ کے منہ میں دیتا ہے۔ جب اس نے ماں کے منہ میں دیا، خدا کی قسم یہ ماں کی ممتا تھی، جو ماں کی ممتا ہوتی ہے وہ بیٹے کو ہمیشہ تار دیتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ وہ ماں کی ممتا تڑپتی تھی جب یہ منظر دیکھتی تھی، جب یہ حالت دیکھتی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ دیکھنے لگے، وہ اپنے منہ میں چبا کر کبھی ماں کے منہ میں دیتا ہے، کبھی باپ کے منہ میں دیتا ہے، تو ماں اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے، اے میرے رب اس میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا، جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما۔ جب حضرت موسیٰ کے کانوں میں یہ آواز گونجی، حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس نے ماں کی خدمت کی، رب نے ماں کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تمہاری ماں کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگا موسیٰ ماں جے ہوئی، کملی جے ہوئی، دعائیں دیتی ہے مجھے۔ موسیٰ نے کہا پھر کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگا اے موسیٰ نہ پوچھ کیا مانگتی ہے، اے اللہ کے بندے نہ پوچھ کیا مانگتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بتا تو صحیح کیا مانگتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہے اللہ کے بندے میرے مہمان، یہ کہتی ہے اللہ قیامت میں تجھے جنت میں ساتھی عطا فرمائے، تو موسیٰ کا ساتھی عطا فرمائے، اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھ دے۔ اے اللہ کے بندے یہ موسیٰ کا ساتھ مانگتی ہے میرے لیے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا پھر تعجب کی بات نہیں، خدا کی قسم تیری ماں تیرے لیے موسیٰ کا ساتھ مانگتی ہے، میرے رب نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرمایا۔ میں کوئی اور نہیں، اللہ کا نبی موسیٰ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں کوئی اور نہیں، میں موسیٰ خود چل کر تجھے یہ پیغام دینے کے لیے، تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، اور اللہ کا حکم ہے موسیٰ تمہارا ساتھی قیامت کے دن میں اس کے ساتھ کو بناؤں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔